खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। दुआ गो हैं खुदावंद और इस प्रोग्राम को आप सबके लिए बाबरकत बनाए और आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानते रहें, सीखते रहें। नाजरीन, ये तीसरे सीज़न का आज 86वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स आपके लिए बाबरकत रहे हैं, ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। काद मतलब आसमानी बाप, हम बड़ी आज़ी हलीमी और खाकसारी की हालत में तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ बजा लाते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शा, और बिलखसूस इस ख़ास मौका के लिए जब आए खुदम हम तेरे कलाम की मुनादी के लिए लोगों को सीखने और सिखाने के इस अमल में से जब आए खुदा हम गुज़र रहे हैं, तो आए खुदा हमें तेरे रूह की रहनुमाई दस्तयाब रहे। हम अपने ज़हान पर तेरे पाक रूह के तसल्लुत को मांगते हैं और इस सारी गुफ्तगू में आए खुदा तमाम नाजरीन और सामाइन पर भी तेरा रूह कुदस आए खुदा अपना गहरा तसल्लुत कायम रखे, ताकि हम आए खुदा बड़ी जांफशानी के साथ, दुरुस्तगी के साथ और मतवाज़न अंदाज में तेरे कलाम की सच्चाइयों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि वो और ज़्यादा तेरे कुर्ब में आ सकें और तुझे जाने, तुझे पहचाने और अपनी ज़िंदगियों में सारे सुने हुए कलाम पर ऐ खुदा अमली तौर पर इतलाक़ करने के काबिल हो सकें। ये सारी दुआ और बरकत तेरे बेटे अपने खुदा यीशु का वास्ता देकर मांगते छुपा लेते हैं, बख्श दे, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका नवा बाब 51वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने न दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ए खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिय्याह ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता खुदावंद यीशु मसीह के उन पैगामात का तसलसल है जब उन्होंने अपने उन अयाम के लिए शागिर्दों के साथ शेयर किया है कि वो यरूशलेम जाएंगे, वहाँ पर कत्ल किए जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे दुख सहेंगे। सो आज प्रैक्टिकल ये काम होने जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह अब रवां दवां हैं यरूशलेम की तरफ। इस पैसेज में बहुत सारी सच्चाइयाँ पिनहा हैं। सो हम खुदावंद के खुदाम से आज रहनुमाई हासिल करेंगे और यकीनन आज ये प्रोग्राम आप सबके लिए बड़ा ही बाबरकत होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जानेंगे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यीशु मसीह यरूशलेम जाने के ताल्लुक से पहले भी 2 दफ़ा अपने शागिर्दों के साथ इजहार कर चुके हैं। यरूशलेम की तारीख भी बड़ी ताबनाक है और बड़ी सच्चाइयाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बड़े बड़े नाम यरूशलेम के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक और बड़ा वाक़या भी उधर ही होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस जगह की मुनासबत के ताल्लुक से, और खुदावंद यीशु मसीह भी यरूशलेम ही क्यों जाना चाह रहे हैं? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत सवाल भी है और इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जो यरूशलेम में अभी शुरू होने को है,
میں اپنے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3.5 سالہ زندگی میں 2 کام کیے ہیں. ایک کام انہوں نے شروع کیا ہے اور ایک کام انہوں نے ختم کرنا ہے یا کیا ہے. جو شروع کیا ہے وہ یہ کام ہے کہ انہوں نے زمین پر خدا کی بادشاہی، جسے وہ آسمان کی بادشاہی کہتے تھے، اس کا قیام کیا ہے، اور اس کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے، یعنی اس کے تسلسل کے لیے انہوں نے ارشاد اعظم کی ذمہ داری جو ہے وہ مومنین کو، یعنی ایمانداروں کو دے دی ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے زمین پر شروع کیا ہے، اور اس کا اختتام نہیں ہوا بلکہ اس کا تسلسل جو ہے ایمانداروں کے وسیلے سے چل رہا ہے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام خداوند یسوع مسیح نے جو شروع کیا اور ختم بھی کیا، اور وہ ہے انہوں نے بنی نوع انسان کے کفارے اور ان کی نجات کا انتظام اور کام شروع بھی کیا اور ختم کر کے صلیب پر اعلان کر دیا کہ تمام ہوا. یعنی انسان کی نجات کے کام کو انہوں نے تمام کر دیا ہے، اور بادشاہی کے قیام کو انہوں نے شروع کیا ہے، جو آج تک اس کا تسلسل ہمارے وسیلے سے، ایمانداروں کے وسیلے سے جاری ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا. اب یروشلم جو ہے اس کے بارے میں تو اگر آپ چاہیں گے تفصیل کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ بہت ٹائم درکار ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ یروشلم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو قاموس الکتاب ڈاکٹر خیر اللہ صاحب نے لکھے، اس کا 1112 پیج ہے. میں نے بھی تھوڑی سی مدد لی ہے وہاں سے، لیکن میں چند چیزیں یروشلم سے متعلق بتانا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ. اگر آپ نے کوئی تھیسس لکھنا ہے یا اگر آپ نے کوئی مضمون لکھنا ہے تو ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں. چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. یروشلم جو ہے یہ خدا اور انسان کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہے، اور انسانی تاریخ میں جو نجات بخش کام ہے اس سے متعلق اگر کوئی زمین پر کوئی خطہ یا کوئی علاقہ منسوب ہے تو وہ یروشلم ہے. سو یروشلم کی جو ریلیجس امپورٹنس ہے وہ ہزاروں سال سے ہے، اور آج تک بھی جو یروشلم ہے وہ اپنی ایک مذہبی شناخت رکھتا ہے. دوسری بات جو میں یروشلم سے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ یروشلم جو آسمانی مذاہب ہیں، بالخصوص یہودی مذہب کا ایک محور رہا ہے، اور اس کے بعد مسیحیت میں بھی اس کا خاصا تعلق ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح اب یہاں پر اپنی خدمت کے انجام کو ہے، اور وہ یروشلم میں ان کا انجام ہوتا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بھی ہے. اس ایریے میں خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی یروشلم کے قریب بیت لحم میں ہی ہوئی. ان کی تعلیمات، پھر ان کی جو مصلوبیت ہے اور موت ہے، یہ خاص ذکر یروشلم میں اس کا ذکر آتا ہے. اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، یعنی ان کی قیامت جو ہے یہ بھی یروشلم میں واقع ہوئی ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھایا جائے، یعنی ان کا جو صعود ہے وہ بھی، جو آسمان پر اٹھایا جانا ہے، وہ بھی یروشلم زیتون کے پہاڑ سے ہوا، اور ان کا آنا بھی وہاں ہی منسوب کیا گیا ہے. اور یہ سارے جو مین واقعات ہیں یہ بھی یروشلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سو اس لیے مسیحی مذہب جو ہے اس میں بھی یروشلم کی خاصی اہمیت حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2000 سال سے پوری دنیا کے زائرین جو ہیں وہ یروشلم کی زیارت کے لیے اس خطے میں جاتے ہیں، اور وہ اس کی زیارت کرتے ہیں، ان مقامات کی جو یروشلم میں مسیحی مذہب کے ساتھ منسلک ہیں. اور پھر اگر ہم یروشلم کے ناموں کا ذکر کریں
تو تقریباً اور تخمیناً 60 کے قریب نام ہیں جو یروشلم کو دیے گئے، اور ان میں سے جو مشہور ہوئے وہ سیون ایک نام ہے جو یروشلم کا پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر بھی ہے، قیدی سیونی یہوہ نے جب لیاندے جا چھڑا، سو یہ نام ہے۔ پھر اورشلیم یہ جو نام تھا یہ بھی ایک بڑا مشہور نام اس کا ہوا، یعنی سلامتی کا شہر، اسی کی بہتر حالت جو ہے وہ یروشلم کی آ گئی۔ سلامتی کا شہر جوشوا یعنی یشوا 10:1 میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور شاید اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک کنانی دیوتا ہے جسے سالم کہتے تھے، اور شاید اس کی نسبت سے اس کا نام سالم یا یروشلیم رکھ دیا گیا، جو بھی آپ اس کو پروناؤنس کریں گے۔ اور ایک اور خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو مسیحی ہیں، ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں گریٹنگز ہے جس کو ہم سلام کہتے ہیں، اس کا بھی کہیں نہ کہیں تعلق یروشلم سے ہی ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو، سلامتی کے شہر کی بات ہے، سو یہ بھی وہاں سے ہی کہیں سے ماخوذ ہے۔ سو یروشلم جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے مسیحی مذہب میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس شہر کو بلیس کرتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے اور اس کی زیارت کی جائے۔ لیکن اب یہاں جو سوال ایک اور پیدا ہوا ہے کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی۔ اب خداوند یسوع مسیح کی خدمت ایک تو جانے کی ہے، وہ جب بیت لحم سے نکلے ہیں گلیل کی طرف یہودیہ سے، انہوں نے گلیلی خدمت ساری کی ہے، اب یہ واپسی کا سفر انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور یہ جو چینج اوور ہے، یہ جو خداوند یسوع مسیح کا منسٹری کا چینج اوور ہے، وہ اس پہاڑ پر لگا ہے جسے ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن کہتے ہیں، اور وہ ایک آخری میٹنگ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور یروشلم کے جو واقعات ہیں وہ ایلیا اور موسیٰ کے حضور یہ فائنل ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کا راستہ جو ہے وہ لے لیا ہے۔ سو یروشلم میں جو کام رہ گئے ہیں وہ ایک تعلیم ہے، اور پھر خاص طور پر وہ کام جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے تھے، اور وہ تھا بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ، جو متی کی انجیل کے پہلے باب کی 21 آیت میں ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو یہ جو نجات کا کام ہے اس کی تکمیل کرنا مقصود تھا، اور یہ یروشلم میں ہی ممکن تھی، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں بھی موجود تھیں، اور یہ جو کام خداوند یسوع مسیح جس کے لیے آئے تھے اس کو تمام کرنے کے لیے اب خداوند یسوع مسیح اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے واپسی کا لیا ہے۔ اور 9 باب سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو یہ 19 باب تک یہ چلے گا، یہ جو یروشلم کا سفر ہے، پھر 19 باب میں جا کے ان کی مصلوبیت کا کام شروع ہو جائے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت انفارمیشن جو یروشلم کے تعلق سے ہم تک پہنچی ہے، اور چونکہ یہ بادشاہوں کا شہر بھی رہا ہے اور توجہ کا مرکز بھی رہا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت بھی اسی جگہ پہ ٹھہرائی گئی، کیونکہ اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں یروشلم کے ساتھ، اس لیے مسیح کی مصلوبیت بھی جڑی ہے یروشلم کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم جانیں گے پاسٹر ثاقب منور صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا کردار جب ہم دیکھتے ہیں سامریوں کے لحاظ سے تو بڑا ہی مثبت ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کوئی امتیاز نہیں کیا، بلکہ ان بیریئرز کو بھی بریک کیا ہے، ان تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے یسوع مسیح سامریہ میں بھی گئے ہیں، سامری لوگوں کے لیے نجات کا بھی اعلان کیا ہے، انہیں نجات دی بھی ہے، اور سامریوں کو کھڑا کیا سامریوں کی نجات کے لیے بھی۔ لیکن جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو سامریوں کا جو رویہ ہے یہ ہمیں کچھ درست دکھائی نہیں دیتا۔ لکھا ہے کہ انہوں نے اسے ٹکنے نہ دیا۔ یہ سامری لوگ کون ہیں؟ پہلی تو بات ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کریں، اور دوسری بات یہ بیان کریں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ٹکنے نہ دیا۔ تھینک یو ویری مچ اس خوبصورت سوال کے لیے، اور بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے یروشلم کے تعلق سے۔
پہلی بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کو ضرورت کیوں پڑی کہ وہ اس سامریہ کے گاؤں میں سے ہو کر گزریں۔ ایک اور جگہ پر لکھا ہے اسے سامریہ میں سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ عید فصح کا وقت بھی نزدیک تھا اور اس کی تیاری کے لیے جب یروشلم میں تمام لوگ جاتے تھے تو یروشلم اس وقت بڑا کراؤڈڈ یا فلی کراؤڈڈ ہوتا تھا، پر ہجوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد کے جو دیہات یا علاقہ جات ہوتے تھے ان میں پھر لوگ اپنی تیاری کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اس لیے وہاں پر اپنے قاصد بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ سامری لوگ کون تھے، انہوں نے اس کو کیوں ٹکنے نہ دیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سامریہ میں سے جو بھی پلگرمز یا لوگ گزرتے تھے زائرین، تو سامری لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ بڑا ہی سخت تھا، متشددانہ تھا، اور وہ ان پر بعض اوقات تشدد اس طرح بھی کرتے تھے کہ انہیں ہر ممکن طور سے تنگ کیا جاتا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان کا رویہ ہر طرح کے زائرین کے لیے جو یروشلم کی طرف اپنا رخت سفر باندھتے تھے ان کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ سامری فرقہ کی ابتدا یا سامری لوگ کون تھے، اس کے لیے جو سامریہ کا لفظ ہے یا سامری کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی سامریہ کے شہر سے شروع ہوا ہے، اور شمالی سلطنت کے چوتھے خاندان سلاطین کے پہلے حکمران عمری نے ایک پہاڑ لیا تھا جس کا نام سمر تھا، اور اسی سے سامریہ کا لفظ نکلا، اور یہ اس سلطنت کا دارالخلافہ بھی رہا۔ اور پھر اس نے اس کو خریدا، شہر بنایا، اور سابقہ مالک جس سے اس نے خریدا تھا اس کے نام پر اس نے اس کا نام دراصل سامریہ رکھا تھا۔ اور اب ترزا، اس سے پہلے ترزا جو تھا وہ دارالخلافہ تھا، اب ترزا کی بجائے سامریہ کا جو شہر ہے وہ اس کا دارالخلافہ بن گیا۔ ایک تو یہ ہے۔ اب عمری کے بعد اس کا بیٹا جو تھا اخیب، اس نے بھی اس کی تعمیر کے کام کو مسلسل جاری رکھا اور یہاں پر اپنے لیے ہاتھی دان کا ایک محل بھی تعمیر کروایا۔ اچھا، صحائف انبیاء میں سامریہ کو بت پرستی کرنے والا علاقہ یا خطہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ اسے وہاں پر بت پرستی کا مرکز بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کس لیے یہودی یا یہ دو قبائل جو تھے سامریوں کے 10 قبائل سے یا مخلوط نسل سے وہ نفرت رکھتے تھے۔ ہاں، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہودی انہیں اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، لیکن یہ صرف ایک سرسری سا جائزہ ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ ہم اور وضاحت کے ساتھ جانتے ہیں۔ 722 قبل از مسیح میں تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، تو 722 قبل مسیح میں سامریہ کی بربادی سے پہلے اس کے باشندوں کو سامری کہا جاتا تھا، لیکن 722 قبل مسیح میں سقوط سامریہ کے بعد جب شمالی سلطنت کے مفتوحہ علاقے کو اسور نے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تو سامریہ کا لفظ اب صرف برباد دارالخلافہ کی بجائے اس سارے مفتوحہ علاقے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور پھر بعد میں بابل اور فارس کے ایام میں بھی اسی مفہوم میں اس خطے کو یاد کیا جاتا تھا یا پکارا جاتا تھا، اور اس علاقے کے سارے باشندوں کو سامری کہا جاتا تھا۔ اب یہودیوں اور سامریوں میں اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ قبائلی کشمکش تھی۔ یعقوب جس کا نام اسرائیل رکھا گیا، اس کے 12 بیٹے تھے اور اس سے 12 قبائل کا آغاز ہوا۔ تو شروع میں اسرائیل کے 11 جو قبائل تھے وہ ایک طرف تھے، اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کو انہوں نے تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اس کے مد مقابل داؤد تھا جو صرف اس وقت ایک قبیلے کا بادشاہ تھا جسے یہودا کا قبیلہ کہا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ داؤد کی حکمت دانائی اور اس کی بادشاہت کی جو اسٹریٹجیز تھی اس کے تحت یہ ہوا کہ بعد میں بنیامین کا جو قبیلہ ہے وہ بھی یہودا کے ساتھ مل گیا، اور یہ 10 قبائل ایک طرف ہو گئے، اور اب یہ سارے معاملات آگے بڑھیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ 10 قبائل ہی اس علاقہ کے لوگوں میں شامل ہوتے تھے جو بعد میں خاص کر اسوری، بابلی، فارسی اور یونانی ادوار میں سامریہ کہلاتا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ قبائلی کشمکش تھی۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس قبائلی کشمکش میں شاہ اسرائیل بادشاہ اور شاہ یہودا آسا کی جنگ بھی ہمیں نظر آتی ہے جو پہلے سلاطین کے 15ویں باب کی 16ویں اور پھر 36ویں آیت تک ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر شاہ اسرائیل یہو آس بن یہو آخذ اور شاہ یہودا امسیہ کی جنگ بھی ہمیں نظر آتی ہے جو قبائلی کشمکش کو واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد مخلوط نسل جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، شاہ اسور سلمسر، تھوڑا نام مشکل ہے، پنجم نے 3 سال تک سامریہ کا محاصرہ کیے رکھنے کے بعد 722 قبل مسیح میں سامریہ کو مکمل طور پر تسخیر کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی 10 اسرائیلی قبائل یا شمالی سلطنت کا آزاد وجود جو تھا وہ ختم ہو گیا۔
اب یہاں پر انہوں نے یہ کام کیا کہ اسوری حکومت نے ان اسرائیلیوں کے سرکردہ افراد کو دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیا اور بابل، کوتا، اوا، حماد اور صفر وائم کے باشندوں کو اسرائیل کی اس آبادی میں بسا دیا، اور اس طرح وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سمدھیانہ ہو گیا۔ انہوں نے ان کی بیٹیاں لیں، انہوں نے ان کی بیٹیاں لیں، تو جو نسل آگے بڑھی وہ مخلوط نسل تھی، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی آرتھوڈکس یا راسخ العقائد یہودیوں کے نزدیک، کیونکہ وہ اپنے مذہب میں یا اپنے عقائد میں یا شریعت کے ماننے والوں میں کسی طور پر بھی کسی طرح کا خلط ملط ہونا یا مخلوط نسل ہونا یا کسی طرح کی ناپاکی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے نزدیک یہ نسلی اعتبار سے مخلوط ہو گئے تھے، تو یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ سامری ہیکل، ایک طرف تو ہمیں وہ ہیکل نظر آتی ہے جو سلیمان بادشاہ نے بنائی، جسے بعد میں ہیرودیس بادشاہ کے دور میں اسے ایکسٹینڈ کیا گیا، بڑھایا گیا، اس کے رقبے کو بڑھایا گیا۔ سامری نہمیہ نے جب شملت کے داماد منسی کو کہانت سے برطرف کیا تو اس نے اپنی بیٹی اور داماد کی کہانت کو برقرار رکھنے کے لیے منسی کے لیے کوہ گریزم یا کوہ گرزیم، جس طرح سے آپ اس کو مناسب طور پر تلفظ کے طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ 10 قبائل نے پہلے یربعام بن نبات کی قیادت میں یروشلیمی ہیکل کے مقابلہ میں بیت ایل اور دان کے مذہبوں کو جائے پرستش قرار دیا تھا، اور اب یہ کوہ گریزم جو تھی اس کو انہوں نے ہیکل کا درجہ دیا، یہاں پر ہیکل بنی۔ تو یہ بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات تھی، 6 سے 9ویں صدی کے درمیان 6 سے 9ویں صدی کے درمیان انہی سامریوں نے ہیکل کے اندر مردوں کی ہڈیوں کو پھینکا، مردوں کی ہڈیوں کے صفوف کو پھینکا، اور اس طرح کا سے انہوں نے ہیکل کی بے حرمتی کی، اور یہ بھی وجہ تسمیہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے یوحنا ہرکانس نے غالباً کوہ گریزم کی ہیکل کو برباد اور تباہ کر دیا، تو یہاں سے بھی نفرت کا آغاز ہوا، اور بعد میں یہ رویہ آہستہ آہستہ ہر شخص میں ترویج پاتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہماری آخری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سامری توریت بھی ایک الگ تھی، یعنی جو یہودی توریت تھی وہ الگ تھی، یا یہودی جو بائبل کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں، وہ فرق تھی، سامری بائبل فرق تھی، اسے سامری بائبل کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ سامری جو تھے صرف اور صرف پہلی 5 کتب کو جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی انہیں ہی الہام مانتے تھے، اور مقدس موسیٰ کو زیادہ معتبر ٹھہراتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انبیاء کی کتب کو اور زبور اور دیگر کتب کو زیادہ نہیں مانتے تھے، جسے ہم تنخ یا پینٹاٹیوک کے نام سے جانتے ہیں، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ صرف وہی 5 کتابیں جو ہیں ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اسے سامری بائبل بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا توحید پر ایمان تھا، موسیٰ پر ایمان تھا، توریت پر ایمان تھا، کوہ گریزم پر ایمان تھا، سزا اور جزا پر ایمان تھا، اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس تناظر میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ تاہب یعنی ممسوح مسیح کے متعلق جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تاہب کے طور پر سے جانتے تھے، جس کا مطلب ہے مڑنا، واپسی، بحال کرنا یا بحال کرنے والا یا واپس آنے والا، اور اس کی بنیاد وہ ملاکی کے صحیفہ کے 30 باب سے لیتے تھے کہ وہاں پر واپس یا بحال کرنے والے کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ساری وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامری لوگ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، اور انہوں نے یسوع کو یہاں پر ٹکنے نہ دیا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی ڈیٹیل باتیں جو ہمیں پاسٹر ثاقب صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، سو اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یقیناً ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ کیوں یہ سامری جو تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سلسلہ روا رکھا اور خداوند یسوع مسیح کو یہاں پہ ٹکنے نہ دیا۔ ناظرین، ابھی اور اس پیسج میں بہت ساری خوبصورت باتیں جو ہم سیکھیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح کے جو حلقے کے بالکل قریبی ساتھی تھے،
मुक़द्दस याकूब, मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस पतरस, उनमें से 2 शागिर्द यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, मुक़द्दस याकूब और यूहन्ना। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे हैं और अब लगभग कोई 3 साल तो गुज़र चुके हैं जब वो यीशु मसीह के साथ सीख रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अभी भी उनके अंदर वो जो पहले वाला रवैया है ना, जिसकी बिना पर यीशु मसीह ने इन्हें एक खिताब भी दिया था, गर्ज के बेटे, अभी तक हमें लगता है कि वो चीज़ इनके अंदर मौजूद है। इस तरह का जब हाल हुआ तो फ़ौरन कहते हैं कि क्या हम ऐसा ना करें कि आसमान से आग मंगवाएं और इस शहर को ही भस्म कर दें, तबाह कर दें। इस ताल्लुक़ से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जो मुक़द्दस याकूब और यूहन्ना हैं, इन्होंने क्यों इस तरह का रवैया अपनाने के लिए सोचा है, या खुदावंद यीशु मसीह को क्यों ये मशवरा दिया है? थैंक यू भाई साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि मुक़द्दस याकूब और यूहन्ना जो हैं, उन्होंने खुदाबंद से बल्कि यानी उसकी फेवर लेने की कोशिश की है कि ए खुदाबंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाज़िल हो और उन्हें भस्म कर दे। अच्छा पादी साहब, मैं बड़ा खुश हुआ इस सारे सवाल के ऊपर, और पादरी मुनव्वर साहब से, साका मुनव्वर साहब ने बड़ी खूबसूरती से सामरियों के पस मंज़र से मतलब हमें आगाह किया है। सारी तारीख़ी बातों के बावजूद जो यहूदी और सामरियों में पाई जाती थी, मैं एक को बेस बनाकर अपने इस सवाल का जवाब ट्रेस करूँगा। जैसा भाई साहब ने बताया है कि सामरियों और यहूदियों में जो इख्तलाफात थे वो तो बहुत ज़्यादा थे, तारीख़ी भी थे, कुछ ज़ाती भी थे। असल में ये था कि सामरी जो थे ये सब स्टैंडर्ड ज्यूज़ रिलीजन पेश करते थे, क्योंकि एक मेयारी ज्यू रिलीजन था, यानी यहूदी मज़हब एक मेयारी जो बाइबल बेस्ड, जिस पर यहूदी फ़ख्र करते थे। और यहूदी ये फ़ील करते थे कि ये जो सामरी हैं, क्योंकि ये मखलूत जनरेशन है, इनके पास फ़र्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। और जैसा भाई साहब ने बताया है कि इन्होंने जो मूसवी शरीयत है, उन्होंने एक अपनी मर्ज़ी से उसकी इंटरप्रिटेशन की हुई थी, और अपने इनके असूल थे, अपने इनके बाई लॉज थे, अपनी इनकी शरीयत थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी एक हैकल बनाई हुई थी। ये यरूशलेम को तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि ये चाहते थे कि हम अपनी ही हैकल में जो कुर्बानियाँ हैं वो देंगे, और फिर इनकी कहानत अपनी थी। सो इन्होंने एक डुप्लिकेट रिलीजन बना लिया हुआ था, जिसे डुप्लिकेट ज्यू रिलीजन आप कह सकते हैं, जिस पर जो यहूदी जो असल वाले यहूदी थे उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि ये हमारे मज़हब को फ़ोटोकॉपी किए हुए हैं और बल्कि उसकी शक्ल बिगाड़ रहे हैं। सो इस वजह से एक जो मजहबी इनके अंदर खिंचाव था, ये इस हद तक था कि चाहे ये जितने मर्जी काम अनक्वाइट हों, वो अंदर की जो एनिमोसिटी है, जो गरज है, वो नहीं निकल सकी इन दोनों में से, ख़ास तौर पर यहूदियों में से। और यही इसका नतीजा निकला है जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को भेजा है, जाके शागिर्दों का है कि सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उनको टिकने ना दिया क्योंकि उनका रुख यरूशलेम की तरफ था। अब ये जो रीज़न बनी है कि जो यूहन्ना और याकूब हैं ये इस नहज तक पहुँचें कि ये स्टेटमेंट दे दें कि खुदावंद अगर तू चाहता है तो हम हुक्म करें, ये इसलिए हुआ है कि ये चाहते हैं कि जो यहूदी हैं, इसके लिए नाज़रीन जगराफिया थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जब आप गलील और यहूदिया के दोनों प्रोविंस को आप विज़िट करते हैं तो इसके दो रास्ते हैं। सेंटर में यहूदिया है, सेंटर में सामरिया है, और ऊपर यहूदिया और यरूशलेम नीचे है यहूदिया, और गलील जो है वो इस तरह शमालन जनूबन है। अगर आपने यरूशलेम से आपने जाना है गलील की तरफ जाना है, यहूदिया से गलील की तरफ जाना है,
تو آپ یا تو بائی پاس کریں جو کافی لمبا تھا عرصہ، یا آپ بیچ میں سے جائیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سفر کو اس لیے نہیں چھوٹا کرتے تھے کہ وہ چلنا نہیں زیادہ چاہتے تھے، وہ اس لیے چھوٹا کرتے تھے کہ یہودیہ میں سے ہو کر گزرے تاکہ ان کو بھی خداوند یسوع مسیح اپنی نجات کے بارے میں یعنی اپنی بادشاہی کے بارے میں بتا سکیں، تاکہ وہ بھی اس نجات کے انتظام میں شامل ہو جائیں۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ وہ بشارتی پروگرام جو ہے وہ کرنا ضروری تھا۔ اور ایسے مقامات پر بہت سارا ایونجلزم ہوا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے جب وہ یروشلم واپس جا رہے ہیں، انہوں نے بائی پاس والا جو راستہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ بیچ میں سے جانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو مذہبی انا ہے اور مذہبی اینیموسٹی ہے یہ آڑے آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یروشلم کو نہیں مانتے، نہ ہی ہم یروشلم کے ہیکل کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم موسیٰ کی توریت کو مانتے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے یروشلم کو ہی جانا تو آپ ادھر جائیں، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ ایک چیز تھی جو سبب بنی ہے اس بات کے لیے کہ وہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور جب قبول نہیں کیا تو یہ شاگرد جو ہیں ذہن میں رکھیں کہ چاہے یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال تو کم از کم ہو گئے انہیں، یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو مذہبی غرور ہے یا غیرت ہے وہ ابھی ویسی کی ویسی ہے۔ یہودی مذہب کی جو غیرت ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، ان کا جو میٹر ہے وہ چینج نہیں ہوا، سامریوں کے ساتھ جو ان کا لنک تھا وہ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ سامریوں کو، کیونکہ یہودی پیار نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں، اب ان کو ایک موقع اچھا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے ان کے پاس ایک حوالہ بھی پیچھے پرانے عہد نامے کا موجود ہے کہ ایک جگہ پر جب بال کے پجاریوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا تو ایلیا نے دعا کی تو آگ نازل ہوئی اور وہ سارے بھسم ہو گئے، وہ تھے ان کے پاس ایک حوالہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ بھی پرانے عہد میں، کیونکہ ایلیا اور الیشا جو ہیں یہ اس حوالے میں، دونوں حوالوں میں بڑی خوبصورتی سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایلیا جو ہے یہ یہودیوں کے نظر میں ایک اہم نبی تھا جس کا حوالہ انہوں نے لیا ہے کہ خداوند ایلیا کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ جو خدا کے مخالف تھے ان کو خدا نے آگ نازل کر کے تباہ کر دیا تھا، تو یہ تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یعقوب اور یوحنا جنہیں غرض کے بیٹے کہا گیا ہے کہ یہ ابھی بھی یہ اپنے اندر یہودی غیرت لیے ہوئے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ کام کریں گے تو ہو جائے گا، نام ہم خداوند یسوع مسیح کا استعمال کریں گے، کام ہمارا ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ مس یوز ہے نیم آف جیزس کا۔ ناظرین یہاں سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو ہم مس یوز نہیں کر سکتے، جس کام کے لیے وہ ہے وہ نجات کے لیے ہے، وہ کسی کی تباہی ہلاکت کے لیے نہیں ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قدرت جو ہے وہ کسی تباہی کے لیے نہیں، کسی دشمن کی تباہی کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہ تو دشمن نہیں تھے، یہ تو صرف مخالفین تھے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کو اگلے آیتوں میں ڈانٹا بھی ہے، لیکن صرف میں یعقوب اور یوحنا کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی یہودی جو انا پرستی ہے اور جو یہودی عقائد ہیں ان پر انتہائی کٹر قسم کے یہ لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مذہب کو ایکسرسائز کر کے سامریوں کا کسی نہ کسی کلا کما کر دیں، کسی نہ کسی طرح سے سامریوں کا کلا کما کر دیں۔ یہ ان کا جواز ہے پیچھے جو خداوند یسوع مسیح کے۔ ہم جو مسیحی ہیں، ہم مسیحی بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں مذہبی نہیں بننا۔ یہ لوگ مذہبی تھے، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مذہبی غیرت پر زندہ رہتے ہیں، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ روح میں زندہ رہتے ہیں، اور جو روح میں زندہ رہتے ہیں وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے۔ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو قتل کر کے بھی مذہبی فریضہ ادا کرنا پسند کرتے ہیں۔ مسیحیت جو ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ روحانیت ہے اور ریلیشن شپ ہے، اس لیے پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ اور ابھی تک یعقوب اور یوحنا نے مسیحیت کو نہیں بلکہ شریعت کو ہی پہچانا ہے۔ مسیحی مذہب مسیحیت کو پہچاننے کا نام ہے۔
थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त, खूबसूरत बातें। और यकीनन जो मसीही हैं इन्हें मजहबी और रस्मी उन अकायद से निकल कर हमें उस शरीयत के तहत आना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, जिसका मकसद दूसरों को मुआफ़ करना, बहाल करना, रिस्टोर करना है, जिसका मकसद मोहब्बत है, प्यार है, दूसरों को गले लगाना है। आगे बढ़ेंगे इसी तनाजुर में। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अहम बात की है। जी पास्टर साकिब साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह कलाम मुक़द्दस में कहा है कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इब्ने आदम जो हैं वो जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। तो किस तरह से हम इस चीज़ को एलेबोरेट कर सकते हैं और किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं लोगों के लिए जो वो समझते हैं कि तलवार चलाने का मतलब तो हलाकत है, कि यीशु मसीह हलाक करने आए हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं हलाक करने नहीं बचाने आया हूँ। तो कैसे हम इसको लोगों के सामने बयान कर सकते हैं, जो इसकी दुरुस्त तफसीर है वो क्या है? थैंक यू वेरी मच। एक वाक़या मुझे याद आ गया इस सवाल का जवाब देते हुए। एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी प्रीचर हैं, उन्होंने वाक़या बता देता हूँ। शेखपुरा में एक दौरान ये में एक कन्वेंशन में कलाम सुनाते हुए फरमाया कि यीशु मसीह ने जो ये कहा है कि आपकी एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने यहूदी तनाज़र में कहा था, अपने भाई आपके साथ ये करें तो आप ज़रूर उनके साथ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, दूसरी गाल और जितनी बार चाहे आप फेर लें। लेकिन अगर कोई गैर कौम का शख्स आपके गाल पे तमाचा मारे तो ये भी लिखा है कि अपना कुर्ता बेच और तलवार ले। तो उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से की और कहा जी आप तलवारें लें, आप पिस्तौलें लें, आप बंदूकें लें और इस तरीके से अपने काम को बढ़ाए रखें। बड़े नामवर खादम और अब आजकल मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो मामला यह है कि जहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए आए हैं, यहाँ पर लिखा है जान बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आए हैं। याद रखिए बाइबल मुक़द्दस कभी भी अपने ख़िलाफ़ या अपनी पहली जो तालीमात और अकायद है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाती। बाइबल मुक़द्दस एक ही पैराए में पिरोई गई है और बाइबल मुक़द्दस की कुल 66 कुतब मुकम्मल तौर पर इल्हामी हैं और एक ही तरतीब और एक ही पैराए में लिखी गई हैं। बाइबल अपने ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती। अगर एक लम्हा के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस की बात समझ नहीं आती तो ये इसका मतलब नहीं है कि वो बाइबल मुक़द्दस किसी और तनाज़र में ये बात कह रही है। मुझे याद पड़ता है एक सरमन मैंने सुना, पादी वसीम ला खोखर साहब हमारे दरमियान है, तो खुदा का हाथ के नाम से ये यूहन्नाबाद में कलाम सुनाया। तो उन्होंने कहा कि हमें फिर अपने आप को बाइबल मुक़द्दस के स्टैंडर्ड के मुताबिक ऊपर उठाना होगा और इसके लिए हमें रूह कुद्स की ज़रूरत होगी। उसके बगैर हम खुदा के कलाम को कभी समझ नहीं सकते। खुदा यीशु मसीह के आते साथ ही, यानी जब वो आने से मुराद यह है वो तो अज़ल से मौजूद हैं, लेकिन जब वो इनकारनेटेड बॉडी में है या मुजस्सम हुए, तो जस्म उन्होंने इख्तियार किया, तो उसके साथ ही दुनिया की तारीख़ दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक को कहते हैं कबल अज़ मसीह, दूसरे को बाद अज़ मसीह। फिर ये ऐसी तकसीम भी है कि घर में चंद लोग खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते। और मुझे पाकिस्तान ही में एक ऐसे खित्ते में जाने का इत्तेफाक हुआ कि उस घर में 8 लोग किसी और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो मसीह से ताल्लुक़ रखता है। आप ना सिर्फ वहाँ पर जाएँ, अपने मसीही घरानों में देख लें, चंद लोग रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े होते हैं, उसकी कुर्बत में रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग उसी का तमस्खुर उड़ाते हैं। तो ये तकसीम कुछ इस तनाज़र में। लेकिन इस पर बात करने की निस्बत मैं कोशिश करूँगा इस आयत मुबारक की तरफ आएँ ताकि हम इस बात को ज़्यादा जान सकें, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। मैंने शुरू में बात की कि बाइबल अपनी तस्दीक और अपनी तशरीह खुद करती है। तो ये पहला जुमला मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब में से देना चाहूँगा। जब हवा और आदम से गुनाह हुआ तो इस आयत की सदा हमें बाज़गश वहाँ से सुनाई देती है या आगाज़ वहाँ से हमें नज़र आता है, और वो है ऐ आदम तू कहाँ है। खुदा तब से बनीनो आदम को या बनीनो इंसान को ढूंढ रहा है। और दुनिया के मज़ाहिब और मसीहत में सिर्फ एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क ये भी है कि दुनिया के लोग अपने माबूद, अपने रूहानी रहनुमाओं की, अपने देवी देवता की तलाश करते हैं, सफ़र करते हैं, अपने आप को ज़दोकोब करते हैं, लेकिन मसीहत में हमें ये नज़र आता है कि हमारा खुदा ख़ुद हमें ढूंढता है। और इसी बात को फिर आगे आकर यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह इस अल्फाज में दोहराते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो यहाँ पर ये बात हमें नज़र आती है। लेकिन
ہم میں سے بہت سارے لوگ ماضی میں جیتے ہیں اور ہمارے لاشعور میں اور کبھی کبھی شعور میں ماضی کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہم جوڑ کر حال کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یا ان کا تسلسل قائم رکھنا چاہتے ہیں. یوں ہم ماضی کے فیصلوں کو لے کر حال بھی خراب کر لیتے ہیں اور تعلقات ہم درست طور پر لا نہیں سکتے. پالوس رسول کے ذہن میں بھی یہی تھا اور وہ اسی تناظر میں ایسے نو مریدوں کو یا مسیحیوں کو جو اس کے نزدیک بدعت تھے ان کو قتل کرتا تھا. سردار کاہنوں سے پروانے لے کر انہیں مارتا گھسیٹتا اور سنسار کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے پیچھے آپ کو لے جاؤں تو یونا جب خدا نے اسے بلاوا دیا تو اس کا بھی رویہ کچھ اسی اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کا تھا اور ابھی ان کے تناظر میں بھی سامری لوگوں کے تناظر میں ہم نے یہ بات سیکھی. لیکن پہلی بات اس تناظر میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر سامری لوگوں کے ساتھ گئے ہیں یا ان کے علاقہ سے گزر رہے ہیں تو یہ ایک فرینڈشپ کا ایک محبت کا آغاز ہے جو خداوند یسوع مسیح وہاں جا کر رہے ہیں اور اس دعوت کو ان کے لیے عام کر رہے ہیں کہ میں محبت کرنے والا خدا ہوں، قہار خدا نہیں. ہاں خدا کی محبت اور خدا کی عدالت دونوں پیرالل چلتی ہیں، لمحہ بلمحہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ محبت کا موقع دے رہا اور یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ تک یہ نوید، مجھ تک یہ تعلیم، مجھ تک یہ خوشخبری نہیں پہنچائی گئی. تو یہاں پر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. بوا نرگس جو یہ دونوں لوگ تھے یہ بھی اسی اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کے یا مذہبی اناعت اور مذہبی حالوت کی حالت میں تھے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس یہ واقعہ ہے. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کی یا اپنی منادی کا جو آغاز تھا اس بنیاد پر رکھا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اور اس سے پہلے یہ مژدہ سنایا گیا جو فرشتوں نے دیا تھا اور وہ یہ تھا زمین پر صلح اور بنی آدم سے رضامندی، اور یہ خدا کی محبت کا پیام نامہ تھا. اور یہی بات ہمیں یوحنا کی 3 باب کے 16ویں آیت میں ملتی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس حالت میں جب ابھی ہم عین گنہگاری کی حالت میں تھے، جب سارے خدا کے جلال سے محروم تھے، خداوند یسوع مسیح کا مشن جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ لوگوں کو، قوموں کو بچائے. ابھی بھی اس لمحہ 16,587 کے لگ بھگ ایسے نسلی گروہ یا پیپل گروپس ہیں جو دنیا میں آباد ہیں اور تقریباً اس کا 1/4 حصہ جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ بھی خداوند یسوع مسیح کا نام نہیں سنا. اگر تو میں اور آپ یعقوب اور یوحنا جیسا رویہ اپناتے ہوئے ان کے لیے لعنت، ان کے لیے ملامت، ان کے لیے تشدد آمیز رویہ اختیار کریں گے تو شاید وہ کبھی بچائے نہ جائیں. لیکن اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، میں جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہوں. اور ہر ممکنہ طور پر ہر اس شخص کے لیے جو ابھی تک اس زمین پر موجود ہے اور اس نے خداوند یسوع مسیح کا پیغام نہیں سنا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے خدام کو اور ایسے مسیحی چینلز کو اس لیے رکھا اور کھڑا کیا ہے تاکہ ان تک خدا کی یہ خوشخبری کی آواز پہنچائی جائے اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کریں. مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، میں ایک مشنری ٹرپ پہ تھا کسی جگہ پر، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، انہیں کچھ وہاں پر جب کھانا اور دیگر چیزیں جو تھی کھانے پینے کے لیے وہ دی گئیں تو وہ جو شخص دے رہے تھے ان کے ہاتھ اور ان کے حلیے، ان کے لباس کو دیکھ کر وہ گھن کھانے لگے. اور جب وہ لوگ سامنے دے رہے تھے تو ان کا رخ پیچھے ہوا تو انہوں نے وہ چائے اور پانی جو تھا پیچھے گرا دیا اور روٹی نہ انہوں نے کھائی ان کی، کیونکہ وہ کچھ ایسی حالت میں رہ رہے تھے، ان کے پاس نہ پانی اور نہ صابن وغیرہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. جب وہی چیز انہوں نے مجھے دی تو میں نے بخوشی کھائی اور 1 کپ چائے پینے کی بجائے میں نے 2 کپ ان سے چائے پی، اور براؤن کلر کا گدلا پانی جو تھا وہ انہوں نے دیا پینے کے لیے جو وہ خود پیتے تھے، اور وہ بڑی دور دراز سے کنووں سے جوہڑوں سے لاتے تھے اور میں نے اس کو پیا. یقین جانیے چند دنوں بعد جب ہم ان کے درمیان تقریباً 3 مہینے کے قریب رہا تو چند دنوں بعد انہوں نے کہا جناب آپ اکیلے آئیں یا آپ کے ساتھ کوئی بھی آئے تو آپ جیسا بندہ ہی کوئی آئے تاکہ ہم آپ کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جان سکیں، قبول کر سکیں، لیکن اس شخص کو دوبارہ نہ لائیے. ہم نے اس کو بارہا دیکھا ہے کہ اس نے ہماری دی گئی ہر چیز کو رد کیا ہے، ٹھکرایا ہے. تو یہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو جی سکتے ہیں. محبت کی روح سے ہم بہت ساری جانوں کو جو خداوند سے دور ہیں یا گناہ کی حالت میں ہیں انہیں دوبارہ لا سکتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا مجسم ہونا بھی تو اسی بات کا ثبوت ہے
کہ اس نے ان پر آگ برسانے کی بجائے سدوم اور عمورہ کی مانند یا طوفان نوح کو دوبارہ بھیجنے کی بجائے اس نے خداوند یسوع مسیح کو، خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا ہے، اور وہ آیا ہے اور اس نے سب کو اپنے گلے لگایا اور سب کے لیے اپنے باہیں کھولی ہیں، اور سب سے پہلے خدا اور انسان کا رابطہ درست کیا ہے، اور دوسرا اب وہ چاہتا ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ درست ہو جائے اور ایسی سوچ جو تشدد پر مبنی ہے وہ ختم کی جائے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں جو پاسٹر ثاقب صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جس طور سے ثاقب صاحب نے بھی ہمارے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب دو پیسیجز مختلف تناظر کے پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیشہ جو تفسیر و تشریح کے اصول و ضوابط ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور کانٹیکسٹ پہ ضرور دھیان دینا چاہیے، اس کا پس منظر ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جب یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں، اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں دوسروں کی جان بچانے آیا ہوں، تو دراصل خداوند یسوع مسیح روح القدس کی بات کر رہے ہیں، دراصل یسوع مسیح کلیسیا کی بات کر رہے ہیں کہ میں کلیسیا کو دنیا سے الگ کرنے آیا ہوں، اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کو دنیا کے لوگوں سے الگ کرنے آئے۔ اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ یسوع مسیح ہلاک کرنے یا مارنے آئے ہیں، ایسا یسوع مسیح کا کوئی پلان، کوئی مقصد، نہ تو ان کے بارے میں کوئی ایسی خبر پہلے دی گئی، نہ ہی ان کی جو زمینی خدمت تھی اس دوران انہوں نے کوئی ایسی بات کی، بلکہ ہر دفعہ انہوں نے لوگوں کو موقع دیا تبدیلی کا، بدلنے کا۔ اور یہاں پہ جس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، یسوع مسیح جو کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں آیا بلکہ بچانے آیا ہے، تو دراصل وہاں پہ بھی یسوع مسیح کا یہی مقصد ہے کہ میں بچانے آیا ہوں، ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں۔ تو اس تلوار کا مطلب ہرگز جسمانی تلوار نہیں ہے، ہرگز اس کا مطلب تباہی یا بربادی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا نخواستہ کوئی تباہ کرنے آئے یا برباد۔ ان کے پاس تو بہت اپرچونٹیز تھی، وہ کبھی بھی کچھ بھی ایسا کر سکتے تھے، وہ فرشتگان کو بلا سکتے تھے اور ان کے وسیلے وہ بچ بھی سکتے تھے، وہ ہلاک کر سکتے تھے، تباہ کر سکتے، لیکن نہیں کیا کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے، اور ان کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ لوگ بچ جائیں، لوگ محفوظ رہیں۔ سو اس اعتبار سے یہاں کا پیسج جو ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح واقعی بچانے آئے ہیں، تو وہاں پر بھی یسوع مسیح کا ہرگز مطلب جو ہے جسمانی تلوار، ہلاکت یا تباہی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یسوع مسیح کا جو مقصد ہے، پلان ہے، تناظر میں جو بات کی جا رہی ہے، پس منظر میں جو بات کی جا رہی ہے، وہ روح القدس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ میں ان کو الگ کرنے آیا ہوں جو بچ جائیں گے۔ آج بھی دیکھیں کلیسیا الگ ہے، پوری دنیا الگ ہے، یہی خداوند یسوع مسیح اس وقت کر رہے تھے کہ کلیسیا کو الگ جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ مقدس پولس بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو، یعنی جو خدا کے لوگ نہیں ہیں ان میں سے الگ نظر آؤ، دکھائی دو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسیحی ہیں اور یہ غیر مسیحی ہیں۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ مائی آنر سر۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو، گواہی ہو، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔